जी हुआ शाफी ग्रुप के दोस्तों, जुमला नाजरीन, प्रोग्राम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम के साथ, उससे सलामती और मदद और शिफा तलब करते हुए। आज हुआ शाफी का 47वां प्रोग्राम है, जिसमें हुआ शाफी की पूरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। ग्रुप तरतीब देने के बाद प्रोग्राम पर तबसरा करने और मुकर्रम राना सईद अहमद साहब का शुक्रिया अदा करने वालों की तादाद में लातादाद इजाफा हुआ है, जिसका 1 घंटे के प्रोग्राम में उन सब के नाम लिए जाना जो है मुमकिन नहीं रहा। बहरहाल सब दोस्तों, करम फरमाओं और तजावीज़ भिजवाने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान नुस्खाजात जो हैं वो बड़ी मेहनत के साथ राना साहब ने और उमर फारूक साहब ने फाइनल करके जो है वो ग्रुप में डाल दिए थे, और उससे बात मैं समझता था कि शायद सवालात की कम हो जाए बौछार, लेकिन सवालात की तादाद जो है पहले की तरह उसी तरह कायम है, जो 1 घंटे में मुकम्मल करना शायद मुमकिन ना हो। एक दरख्वास्त ये की गई थी कि पूरा हफ्ता डिस्टर्ब करने की बजाय अगर सिर्फ जुमरात के रोज़ मुझे सवाल भिजवा दिए जाएं, या राना साहब को भी, अपने हारून साहब को भी जुमरात के रोज़ भिजवाएं, तो उसमें यह है कि फिर हम जुमे के दिन प्रोग्राम में वो सारे सवालात एकदम इकट्ठे करके नोट करके पेश कर सकते हैं राना साहब की खिदमत में। लेकिन जो सारा हफ्ता, पिछली दफ़ा भी पिछले प्रोग्राम के मान बाद सवाल आने शुरू हो गए और पूरा हफ्ता आते रहे, लेकिन मैंने आज वही सवालात चुने हैं जिन्होंने डिसिप्लिन की पाबंदी की है, और जुमेरात और आज जुमे की सुबह 8 बजे तक जो सवालात हमें मिले हैं उनको मैंने शामिल कर लिया है। इस तरह जो ग्रुप बनाया गया है उससे सहूलत तो हुई है लोगों को, लेकिन अप्लाई करने के बाद बाज़ लोगों का फ़ोन आ जाता है कि जी हमने भेज दिया हुआ है, हमें शामिल कर लें। जब आपने लिख के भेज दिया तो फिर फ़ोन करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती बेसिकली, या फिर ये है कि रिमाइंडर आने शुरू हो जाते हैं। अगर विद इन 24 आवर्स, या जिस तारीख को आपने भिजवाया है कि हमें ग्रुप में शामिल कर लीजिए, अगर उस तारीख में आपको शामिल हम नहीं करते तो फिर आप रिमाइंडर भिजवाएं। अव्वल तो हम रात को सोने से पहले उस तारीख के तमाम ग्रुप्स के नाम जो हैं और ग्रुप में शामिल करके उस काम को ख़त्म करते हैं। इसी तरह जो लोग सवाल भिजवा रहे हैं उनसे फिर दरख्वास्त है कि तारीख ज़रूर डालें, जिन्स, उम्र, बीमारी कब से है, ये लिखने तो ज़रा सहूलत हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि जो बाद में ग्रुप में शामिल हुए उनको पुराने नुस्खाजात चाहिए। उसके लिए जो तैयारी की थी हारून साहब ने और वेब एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन डाले थे, उसके बारे में लोगों को शिकायत ये है कि भाई वो खुल नहीं रहे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमसे खुलता नहीं है वो। इस बारे में अगर कोई वजाहत इस वक्त हारून साहब मौजूद है, अगर वो कर सकें तो उससे यह है लोगों को सहूलत हो जाएगी, उसको खुलने में क्या दिक्कत है। जी हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम। उसमें जिन लोगों ने बाद के में वो ग्रुप ज्वाइन किया है, तो उस ग्रुप की डिटेल्स में जाकर वहाँ पर वो चेक कर सकते हैं। उसके अंदर तस्वीर भी हैं और जो PDF की फाइल्स हैं बीमारी के वाइज नुस्खाजात जो हैं वो वहाँ से उनको मिल जाएंगे। वो कहते हैं खुलती नहीं है वो फाइल। वो फिर मोबाइल के, वो PDF की है। अगर तो उनके मोबाइल के अंदर कोई प्रोग्राम है जो PDF से खोल सकते हैं तो वो खोल लें। अगर तो उनको नहीं आती तो वो फिर WhatsApp का नंबर है मेरा है, या उनको लिखते हैं कि भी वो नहीं खुल रहे तो उनको तस्वीर की शक्ल में इस्तेमाल कर लें। हीरा साहब, प्रोग्राम शुरू करने से पहले सवालात आपने कोई बात करनी हो, कोई हिदायत देनी हो कोई हमें? मैंने तो सिर्फ जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे देखने मेरे सुनने वालों, हमने आपकी सहूलत के लिए, ताकि आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, मुझे मैसेज करते हैं और आपको 2-2 दिन वेट करना पड़ता है नुस्खे के लिए, एक लिंक हमने बनाया है टेलीग्राम पे। उस टेलीग्राम के लिंक पे तमाम नुस्खाजात हमने डाल दिए हैं, तमाम से मुराद अक्सर जो यूज़ होने वाले हैं। उसमें आपको किसी ग्रुप ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लिक करें और ख़ुद ही ज्वाइन करके ख़ुद ही उसमें दाखिल हो जाएं, और वहाँ नुस्खों का समंदर है, आप उसमें डूब जाएंगे, इतने नुस्खे हैं वहाँ पे। तो ये इसलिए बनाया गया है कि मुझे कई लोगों की तरफ से ये पैगाम मिला था कि हम किसी मजबूरी के तहत किसी भी ग्रुप्स में शामिल नहीं हो सकते, तो इसलिए कोई ऐसा लिंक बनाएं जिससे हम बगैर शामिल हुए ग्रुप्स में
ہم یہ نسخہ جات سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو پھر میں نے ریکویسٹ کی تھی اپنے عمر ہارون صاحب کو, تو ان کو اللہ تعالیٰ جزا دے, ان کے لیے بہت دعا کریں, یہ بہت محنت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی صحت عمر میں برکت دے. انہوں نے پھر وہ لنک بنایا ٹیلی گرام. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ 250 ہو گئے اب دوسرا گروپ بنانا, 500 ہو گئے دوسرا, اس میں شک ہزاروں لوگ آ جائیں تو وہ گروپ کو کچھ نہیں ہوتا, جتنے مرضی آ جائیں. تو اس لیے آپ لوگ وہاں پہ جائیں ٹیلی گرام پہ, وہ شافی کیور لائکس کیور, اور وہاں جا کے آپ نسخے ہر بیماری کے, عمومی جو بیماریاں ہیں ان کے نسخہ جات وہاں پہ ہیں. آپ وہاں سے نسخہ لیں, استعمال کریں. پھر اگر آپ کو خدا نخواستہ فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے لکھیں کہ ہم نے یہ نسخہ استعمال کیا اور ہمیں فائدہ نہیں ہوا, پھر میں آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ ہیلپ کروں گا. جی خان صاحب شروع کریں. جی سر جی, پہلا سوال جو ہے, پہلے 3 سوال جو ہے وہ سیالکوٹ پاکستان سے ہیں, اور میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ بھائی یہ 2 ہفتے میں نے ان کو انتظار کروایا. پہلے ہفتے باری نہیں آ سکی, دوسرے ہفتے پھر جو ہے وہ آخر میں ان کا نام رکھا ہوا تھا اور وہ اس وقت سے پہلے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تو بہرحال سیالکوٹ مجھ پر ایک احسان بھی ہے کہ 2019 میں ہم ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ وہاں گئے تھے, تو سیالکوٹ کے لوگوں نے ہمیں ٹریک سوٹ جو ہے وہ تحفے میں دیا تھا, جو آج تک میرے ساتھ چل رہا ہے 2 سال پرانا. اور ہمارے ہمبر کے ممتاز بٹ صاحب بھی کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے سیالکوٹ والوں نے, تو ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. لیکن بہرحال 2 ہفتے ہم لیٹ ان کا سوال پوچھ رہے ہیں. خاکسار کا بیٹا 4 ماہ کا ہونے والا ہے, اس کے دائیں کان میں مسئلہ ہے اور 7 آنکھیں گھومتی ہیں. اس کی چھاتی سے بہت آواز آتی ہے, آنکھیں 1.5 ماہ کی عمر سے گھوم رہی ہیں. دیکھیں جی, یہ آنکھیں جو گھوم رہی ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کو, شدہ آگن کہتے ہیں ڈوچ میں, انگریزی میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, تو بھینگا پن اردو میں کہتے ہیں اس کو. تو اس کے لیے سائکلامن 30, جلسیمیم 30 اور اگیریکس 30 ملا کے دن میں 3 بار دینا شروع کریں, تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن 3, 4, 5 مہینے کنٹینیوسلی. میری اہلیہ کو اچانک ہر چیز بری لگنے لگ جاتی ہے اور گھبراہٹ سی ہوتی ہے, جیسے ان کو ابھی کچھ ہو جائے گا. ایسا لگتا ہے پاگل ہو جانے لگی ہیں. وسوسے بہت آتے ہیں, غصہ بہت آتا ہے. انہوں نے چلا کے دوران 2 بار سفر کیا جس سے سر کو ہوا لگ گئی. سر درد بہت رہتی ہے, ٹینشن بہت لیتی ہے, اعصابی کمزوری بھی ہے. چلا اچھا چھلے میں چلا کہنا چاہتے چلا ہیں. یا جو بھی ان کو چاہیے کہ سیپیا 1000 کی ویکلی خوراک کھائیں, 3-4 خوراکیں کھا کے چھوڑ دیں, پھر دیکھیں گے ان کو کتنا فرق پڑا ان سے. نجنا عمر 45 سال, ان کے 5 بچے بچپن میں فوت ہو گئے. انہوں نے ان بچوں کی بہت ٹینشن لی ہے جس کی وجہ سے سر میں کمزوری ہے. جب بھی نہاتی ہیں تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. جب بھی نہاتی ہیں سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, تو وہ اصل میں ان کو وہ غم کا اثر ہے ان کے دماغ پہ. ان کو چاہیے کہ اگنیشیا 1000 میں ویکلی خوراک کھاتے رہا کریں. My name is Bhupinder Singh. Date of birth 20th March 1967. I have diagnosed ALS in 2020 November. I have severe weakness in arm, unable to lift up, move arm at all. I am disabled to eat, dressing up, bathing, brushing teeth. It started in 2019 from left arm, and slowly both arms are unable to do anything. Before I had twitching in only arms, but now I started in legs, in things. Now getting difficulty to get up from bed in the morning, but still I can walk. Please help me because allopathy has no cure. I tried aloe vera or Ayurveda. Due to that, I had heavy metal lead in my body.
but I stopped medicine and now lead level in decreased 3.74 to 1.49. Any advice regarding use of the requisite remedies R and BC products, if these products should be used for treatment? Thanks. लेकिन जी इनके जिस्म में लेट ज़्यादा जैसे हमने बताया तो प्लम्बम मेटेलिकम अगर 2 बार हफ्ते में या 3 दफ़ा हफ्ते में खाएं तो लगभग से ये काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। इनका जो सिस्टम ब्लॉक हुआ है वो खुल जाएगा। प्लम्बम मेटेलिकम हफ्ते में 2-3 बार। चलें जी, खुदा करे कि अल्लाह इनको शिफा दे इस बीमारी से। 1-year baby girl, she always had wheezing, watery nose, heavy breathing, cough and fever frequently. Since 2 months, these medicines are given regularly as advised by Rana Sahib. Tuberculonium 200 weekly twice, antimonium tart 30, epic 30, arsenic album 30, carbo vegetable 30. With these medicines, she feels better. When she weather change or dull or medicine stop, she will have same above mentioned. Please suggest some above medicine can be given daily or new medicine will be prescribed. नहीं जी, यही दवाएं जो आप दे रही हैं इनसे आपके बच्चे को फर्क शफा आती है, फर्क पड़ता है, तो ये देते रहें उसको। तो दिन में 3 दफ़ा दें कुछ अरसा, 2-3 हफ्ते, फिर उसके बाद दिन में 2 दफ़ा कर दें 3-4-5 हफ्ते, फिर उसके बाद 1 बार दिन में कर दें। इस तरह करके दें। और साथ इनके एक्नेशिया मदर टिंचर के 10-10 कतरे सुबह शाम दें। ऐसे हर बच्चे को, कोई बड़ा हो छोटा हो, बच्चा हो, मतलब छोटी 1 दिन से लेके 20 साल के बच्चे तक, अगर उसको नाक में उसको वीजिंग आती है, उसके सांस में दिक्कत है, उसको अक्सर फ्लू हो जाता है, बाहर जाने से अंदर आने से ठंड लग जाती है, फौरन बीमार हो जाता है, तो ऐसे बच्चों को हफ्ते में 1 बार ये ट्यूबरकुलिनम देनी चाहिए 200 में रात को सोते वक्त। और इपिकॉक, एंटीमोनियम टार्ट, कार्बोविज और आर्सेनिक एल्बम, ये 30 में मिला के, जिस तरह मैंने अभी बताया, 3 दफ़ा दिन में 3-4 हफ्ते कंटिन्यूसली दें ऐसे बच्चों को। और साथ एक्नेशिया एंग्स्टिफोलिया, ये हर बच्चे को आप दे सकते हैं। इसके साथ अगर आप वो कॉम्बिनेशन है मेरा एक और हाइड्रास्टस, एक्नेशिया और ओस्मियम कैन, ये मदर टिंचर तीनों मिला के अगर आपको मिला लें और इसको बच्चे को 10-10 कतरे दिन में 2 दफ़ा दें, तो अल्लाह ताला के फजल से बहुत सारी ये जो सर्दियों की बीमारियां इनसे महफूज रहेंगे। 25 female symptoms: feel suffocated and cannot breathe often during sleeps, feels cannot breathe, suffocation, and all of sudden I scream and wake up. Suddenly heart beats very, very fast. If I sit on climbed stairs, it happens often, cannot tolerate and kind of smell, full headaches and eyes, watery nose, uneasy, dust cannot tolerate and feel cough, throat irritation, don't feel hungry at all. Please advise any prescribed suitable medicine. हाँ जी, इनको तो वैसे मैंने कल जवाब दे दिया था, इनके व्हाट्सएप का इनका मुझे मैसेज भी आया था, लेकिन जो इनको चाहिए कि लैकेसिस 200 में रात को सोते वक्त लें कुछ अर्सा, ये ठीक हो जाएंगे। 80 months बेबी बॉय, सर्दी जुकाम हमेशा रहता है। राना साहब का जुकाम के लिए बताया हुआ 5 दवाइयों का नुस्खा प्रोग्राम 40 देने से कम होती है, फिर दोबारा से नज़ला जुकाम हो जाता है, हमेशा नज़ला जुकाम रहता है, दवाई बता दें। हाँ जी, ये अभी थोड़ी देर पहले इसी एक सवाल पहले यही दवाएं बताई सारी। The 79 years male
زبان ہمیشہ لال رہتی ہے, کھانا کھانے سے جلن شروع ہو جاتی ہے, گاگل کرنے سے کم ہو جاتی ہے, کھانا کھاتے وقت ہی فوڈ پائپ میں جلن ہوتی ہے, نو ٹیسٹ آف فوڈ. کینیڈیا بروکس میکسول 30 استعمال کیا ہے, 3 ویک کوئی فائدہ نہیں ہوا, یہ شکایت 4 ماہ سے ہے, دوائی بتا دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب پر بے شمار فضل ہاں جی، یہ جو آپ نے نسخہ بتایا ہے یہ تو منہ کے چھالوں کا نسخہ ہے. اگر آپ کے منہ میں چھالے تھے تو وہ تو اس کے لیے تو وہی نسخہ ہے، لیکن جو چیز آپ آج بتا رہی ہیں وہ آپ کے یہ جو غذا کی نالی ہے اس میں پرابلم ہے، اور اس کی وجہ سے یہ منہ آپ کا پکا ہوا لگتا ہے، مجھے رٹ سا لگتا ہے. تو اس کے لیے آپ کونڈو رانگو ایک دوا ہے، اگر مدر ٹنکچر ملے تو 5 قطرے دن میں 3 دفعہ، اگر مدر ٹنکچر میں نہ ملے کونڈو رانگو 30 میں 2-3 دفعہ آپ دن میں لیں تو اللہ کے فضل سے یہ آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی. 58 ایئرس میل، کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوتا، ہمیشہ بے چینی لگی رہتی ہے، شام 4 PM کے بعد بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے، منہ میں کھٹا پن محسوس ہوتا ہے، چیسٹ برن، پیٹ پھولا ہوا رہتا ہے، جبکہ بہت واکنگ بھی کرتا ہوں، کبھی کبھی سانس پھول جاتی ہے، رائٹ سائڈ پین، لیفٹ شولڈر جوائنٹ پین، cannot fold left hand, severe pain, left knee pain, cannot fold legs while sleeping, while walking, knee pain, after sitting feel comfortable, right sole burning, and پیر کے تلوے میں گاٹی سی بنی ہوئی ہے، رائٹ لیگ سول سولے کھاتا ہوا رہتا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا، جلدی بھول جاتا ہوں، یادداشت کم ہو رہی ہے. یہ سوال تو نہیں ہے، یہ تو سٹوری بتائی انہوں نے تو دیکھیں جی، ان کو چاہیے کہ یہ لائکوپوڈیم 200 لیں ہفتے میں 2 دفعہ، اور اس کے ساتھ لیں آئرس ویسی کلر 30 میں دن میں 3 دفعہ، تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. 71 years old female, asthma, has taken homeo medicine in past and much better. Now if I talk much or weather change or cloudy weather, I start feeling suffocative chest congestion and have severe cough, khansi, feel balgam stock in throat, taken national slurp 200 once daily as advised by Dana Sahib, and oxygen 200 not available in India. Alternative Locrosis 200 taken feel better. Please advise and suggest on Khasi, sometimes non-stop Khasis. دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ فضل کرے، اگر وہ نہیں ملتی وہاں سے آکسیجن 200 میں یا 30 میں، ان کو اگر کوئی بندہ میرا پروگرام سن رہا ہے وہ ہندوستان جا رہا ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کرے، میں ایسی کچھ دوائیں ہندوستان بھی بھیجنا چاہتا ہوں، تو تاکہ ان کو یہ دوائیں وہاں سے مل سکیں. تو اس لیے میں تو یہی بتا سکتا ہوں، اگر ان کو یہ آکسیجن نہیں ملتی تو کھانسی ان کو شدید ہے، کوڈینیم ایک دوا ہے، اگر وہ مل جائے تو وہ 30 میں کھائیں، اور اگر پھر بھی ان کی کھانسی ٹھیک نہ ہو، اریلیا ریسا موسا ایک دوا ہے 30 میں، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، وہ بھی کھانسی کی ایک اعلیٰ دوا ہے. تو اگر پھر بھی آپ کی کھانسی نہیں ٹھیک ہوتی تو پھر میں چیلیڈونیم، کوکس ککٹائی اور ہیپرسلف تینوں دوائیں 30 میں ملا کے کھائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی کھانسی ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک. اگر دونوں نتھریں بند ہوں تو کیا دوائی ہے؟ اگر دایاں ناک بند ہو یا پھر بایاں، کبھی دونوں بند ہو جائیں، اٹھنے بیٹھنے سے بھی نہ کھلے،
تو میرا یہ مسئلہ حل کر دیں. لیکن یہ مسئلہ تو اللہ تعالیٰ نے حل کرنا ہے. ہم نے تو صرف دوائی بتانی ہے. اب آپ کے نتنے کیوں بند ہیں؟ ان کے اندر پولپس ہیں یا ویسے ہی بند ہیں یا شلائم جمی ہوئی ہے اندر؟ تو یہ تو اگر تو پولپس ہیں تو پھر ان کا علاج پولپس کی دوائیوں سے ہوگا. اگر ویسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ناک بند ہے, نہیں کھل رہا, تو سٹکٹا, سیمبوکس نائگرا اور امونیم کارب, ایسے ہر بچے کے لیے, ایسے ہر بندے کے لیے یہ تینوں دوائیں ملا کے دیں جن کا ناک بند, جن کا رات کو بھی ناک بند ہوتا ہو اور جن کا دن میں بھی ناک بند رہتا ہو. میں پھر بتا دیتا ہوں: سٹکٹا, سیمبوکس نائگرا اور امونیم کارب 30 میں ملا کے 3 دفعہ دن میں کھائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ناک کھل جائے گا آپ کا. کسی کا بھی, کسی بچے کا ہو یا بڑے کا بند ہو, کسی کا بھی. Ich habe seit Monaten eine Schleimbeutelentzündung in der rechten Hüfte, sehr wahrscheinlich durch falsche Belastung durch Tragen meiner Tochter. Gibt es Homöopathie-Hilfe dafür? Ich würde mich sehr freuen, wenn meine Frage in der morgigen Sendung behandelt werden könnte. Mein Mann hört sich diese in Urdu an. جزاک اللہ. جی اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. میں ہارون صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ یہ نسخہ یا یہ جو کولے کے جوڑ کا نسخہ ہے ہپ جوائنٹ کا, وہ یہاں اسکرین پہ لگا دیں. وہ کافی ساری دوائیاں مجھے ساری یاد نہیں دوانی. ہپ جوائنٹ کا نسخہ عمیر صاحب اگر سامنے اسکرین پہ لگا دیں تو اس کو وہ دیکھ کے وہ دوائی بنا لیں اور کھائیں دوائی 3 دفعہ دن میں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی یہ ہپ جوائنٹ جو درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. اسی سے ملتا جلتا سوال ہے. لجنا عمر 60 سال, کبھی دائیں کولے میں اور کبھی بائیں کولے میں درد ہوتی ہے. ہاں جی, وہ بھی یہی نسخہ کھائیں. زیادہ مڑنے پر ہے, سیڑھیاں چڑھنے پر. ٹھیک. ہاں جی, وہ بھی یہی سیم نسخہ کھائیں. مرد 65 سال, کن پٹی بائیں طرف والی میں کان کے نیچے درد ہے. اسپائجیلیا 30. By 14 years old, a boy 14 years old, he has stuttering issue. Sometime when he start talking hard for him to start on few words, he stuck. بولنے میں دقت ہے. اسٹیمرنگ, تھتلاتا ہے. ایسے بچوں کو جو سٹارٹ میں تھتلانا شروع کر دیں, ان کو ایکچولی کوئی نہ کوئی ان کے دماغ میں خوف ہوتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ ایکونائٹ 200 لے کے دیکھیں اور کچھ دن, ایک دن چھوڑ کے ایک دن, تو ان سے ان کی یہ تھتلانا بہتر ہو جائے گا. اگر وہ نہ ہو ایسا بہتر تو سے نہ فرق پڑے مہینے 2 مہینے میں, تو پھر اسٹریمونیم ایک دوا ہے وہ 200 میں کھائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سے ٹھیک ہو جائے گا. مرد عمر 43 سال, وزن 90 کلو, 2 سال سے تکلیف ہے, نیند نہیں آتی, دماغ جاگتا رہتا ہے, ذرا سی آہٹ سے آنکھ کھل جاتی ہے, حتیٰ کہ کروٹ بدلنے سے بھی آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر گھنٹوں نیند نہیں آتی. بیگم کی عمر 35 سال ہے, وزن 68 کلو گرام ہے, ہاؤس وائف ہیں, ان کو بھی یہی تکلیف ہے. چلو دونوں میاں بیوی رل کے ویلیریان اور پیسی فلورا مدر ٹنچر ملا کے 20 قطرے پیو, اللہ تعالیٰ سے فضل نال گہری نیند سو گے. میرے بائیں پاؤں اور دونوں گھٹنوں پر پچھلے 22 سال سے سیاہ داغ ہے, خارش سے جلن نہیں ہوتی. یہ میں نے آپ کو بھجوا دی تھی کہ انہوں نے تصویریں بھجوائی تھی اور تصویریں یہاں دکھانی ممکن نہیں تھی. تو اور لیکن ایک سیکنڈ, وہ پچھلے جو میں نے دوائی بتائی ہے نا ویلیرین اور پیسی فلورا, وہ 20 قطرے ایک بار صبح لے لیں, صبح نہیں سوری, ایک بار دوپہر کو اور ایک دفعہ شام کو سونے سے پہلے. اور اس کے ساتھ ایک دوا ہے سکوٹیلیریا, وہ 30 میں یا 200 میں اگر روزانہ ایک دفعہ خوراک کھائیں تو ایسے تمام احباب جن کی یہ نیندیں یہ کیا کہتے ہیں اس کو بلی کی طرح ہوتی ہیں, تو جن کو گہری نیند نہیں آتی ہے, جن کو اکثر شکایت رہتی ہے کہ ہمیں گہری نیند نہیں آتی, ایسے تمام احباب و خواتین
جن کو گہری نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو وہ یہ نسخہ استعمال کریں، اسکیٹولیریا 30 میں یا 200 میں یا 6 میں 1-2 دفعہ دن میں، اور ویلیریان مدر ٹنکچر اور پیسی فلورا مدر ٹنکچر دونوں ملا کے 10-10 قطرے دونوں کے 20 ہو جائیں گے، پانی کے گھونٹ میں ڈالیں اور اس کا سپ کریں سونے سے پہلے اور شام کو ایک دفعہ، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی نیند میں بہت فائدہ ہوگا۔ اور جیسے کہتے ہیں نا پنجابی جو ہے گھوڑے بیچ کے سو جاؤ گے، اس طرح کی نیند آئے گی انشاءاللہ۔ سر جی میرے بائیں پاؤں اور دونوں گھٹنوں پر پچھلے 22 سال سے سیاہ داغ ہے، خارش یا جلن نہیں ہوتی، نسخہ بتا دیں۔ یہ میں نے ان کو بھی لکھا تھا کہ آپ سے ڈائریکٹ رابطہ کریں، اور شاید آپ کو بھی بھجوا دی تھی اس کی تصاویر وغیرہ جو بھیجی۔ دیکھیں جی سیاہ نشان ہیں، جہاں بھی سیاہ نشان کے کس طرح کے ہیں، کبھی ایک براؤن نما سیاہ ہوتے ہیں اور ایک بالکل سیاہ ہوتے ہیں۔ اگر تو سیاہ نشان ہے اس کی دوائی ہوتی ہے انتھریسینم۔ انتھریسینم 200 میں کھائیں، جہاں بھی سیاہ نشان ہے تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر براؤن سے براؤنش سیاہ ہیں پھر آرسینک البم 30 میں۔ میری عمر 35 سال ہے، بچوں کی پیدائش کے بعد بہت سست ہو گئی ہوں، گھر گندا دیکھ کر غصہ بھی آتا ہے، لیکن کام کرنے کا سوچ کر جسم میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ چھوٹا بچہ 2 سال کا ہے، اس سے نجات کے لیے کوئی دوائی؟ کام سوچ کر درد ہونا، اس کی ڈاکٹر باخ نے ایک دوائی بتائی ہے، میرے ذہن میں نہیں اس وقت، وہ اگر ہمارے وہ جو جائیں وہاں پہ کیور لائی کیور میں ٹیلی گرام پہ، وہاں ڈاکٹر باخ کے نسخے دیکھیں، اس میں یہ دوائی ہے ایک کہ کام کا سوچ کے ہی تھکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے وہ سوری میرے وہ ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ بہت کارآمد دوا ہے۔ ہنی سکل نہیں ہے، کریاٹو ہے یا باخ ہے، مجھے صحیح یاد نہیں، اس لیے میں بتا نہیں رہا۔ بچے کی عمر 9 سال ہے، لیکوریا کی شکایت ہے۔ 9 سال کے بچی کو لیکوریا اگر آتا ہو تو اس کو کاربولک ایسڈ دیں 30۔ یہ ایک آسٹریلیا سے سوال ہے، فالوئنگ آر دی کنڈیشنز اینڈ ریکویسٹ فار میڈیسن ہسٹری آف ہارٹ ڈیزیز فرام 20 ایئرس، arterial artery fibrillation due to the ischemic heart disease, doctor is recommending pacemaker, chronic renal failure, problem of constipation, hypertension and high cholesterol. عمر 78 سال ہے، مرد ہے۔ یہ جنہوں نے ابھی سوال کیا تھا کہ سوچنے سے ہی خیال آنے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، وہ دوائی ہارون صاحب نے لگا دی ہے اسکرین پہ، وہ دیکھ لیں، ہارن باخ ہے میرا خیال، تو یہ بہت اچھی دعا ہے، اس کو خرید لیں بازار سے، اور اس کے 5 قطرے دن میں 3 دفعہ منہ میں ٹپکاتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ تکلیف ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ آپ اگر لینا چاہیں تو آرسینک، کیونکہ آپ کا مزاج تو آرسینک کا لگتا ہے، تو آپ آرسینک 200 یا 1000 میں ہفتے میں 1 بار کھائیں، ساتھ ہی یہ دوائی کھائیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ اور وہ جو دوسرا سوال آپ نے کولیسٹرول کا کیا ہے وہاں سے آسٹریلیا سے، تو وہ کولیسٹرول کے بارے میں تو میں نے کئی دفعہ اپنے پروگراموں میں، پچھلے پروگراموں میں بات کی ہوئی ہے، کون سا کولیسٹرول خطرناک ہے، کون سا نہیں، کون سی دوائی کھانی چاہیے، ان کو چاہیے میں پروگرام دیکھیں ہمارے، اب تو ہم نے اوپن کر دیا ہوا ہے، کھلے پروگرام ہے، اس پہ آپ پروگرام پہ جائیں، پروگرام سنیں اور دوائی کھائیں۔ ہم ہر پروگرام میں وہی سوال ریپیٹ کرتے رہیں گے، کولیسٹرول کتنا ہو گیا، بخار کتنا ہو گیا، سانس کتنا ہو گیا، سانس میں دقت ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ان سب سوالوں کے جواب میں اپنے پروگراموں میں دے چکا ہوں۔ اب احباب کو یہ چاہیے کہ ہم نے یہ لنک اسی لیے اوپن کیا ہوا ہے کہ سب باری باری اپنے وہ جائیں وہاں پہ اور وہاں سے دیکھیں پروگرام، میرا 40 سنے، 38 سنے، 39 سنے، 40 سنے، 41، 42، 43، کہ جتنے بھی آپ نے سوال کیے ہیں یہ سب کے میں نے پچھلے پروگرام میں جواب دیے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے سوال کریں جو ایسی بیماری بتائیں جس کا پہلے میں جواب نہ دے چکا ہوں، ایسے سوال کیا کریں۔ جی خان صاحب۔ میری بیٹی کو اس کی پریگنینسی میں السویٹا کولائٹ ہو گیا تھا،
اور اسٹول میں بلیڈنگ روکنے کے لیے اسٹیروئڈس دیے گئے، اسٹیرائڈس دیے گئے. پچھلے 5 ماہ سے آپ کی یہ دوائیاں مسلسل لے رہی ہیں، لیکن پھر بھی بلیڈنگ بار بار ہو جاتی ہے اور اسٹیرائڈس لینے پڑتے ہیں. کوئی مستقل حل بتائیں. السریٹیو کولائٹس جو ہے یہ السر ہوتا ہے، اس کے کون سی دوائیں آپ کھا رہی ہیں مجھے نہیں پتا، ساتھ ساتھ بتاتے رہا کریں نا کہ یہ دوائیں ہم کھا رہے ہیں. میں بتا دیتا ہوں جو لکھے دوائیاں جو مجھے. شربت کافور لکھا ہے، ویریسیٹیو کولائٹس لکھا ہے، السریٹیو کولائٹس جی ٹھیک ہے. آئرن ڈیفیشنسی، آئرن ڈیفیشنسی کے لیے تو وہ آئرن کی دوا ہے نا، یہ تو السریٹیو کولائٹس کا کوئی تعلق نہیں ہے. السریٹیو کولائٹس کے لیے مین دوا السریٹیو کولائٹس کی ہے اور دوسری شربت کافور ہے. اگر آپ کو ان دونوں دواؤں سے آپ کی بلیڈنگ کو فرق نہیں پڑ رہا تو مجھے بتائیں، پھر اس کے لیے اور نسخہ ڈھونڈتے ہیں. بلیڈنگ رک جاتی ہے ویسے اللہ کے فضل سے. بس یہ لکھا جی کہ پھر بلیڈنگ نہیں رک رہی. وٹامن بی کمپلیکس آپ نے کہا چلیں تھا. اگر آپ کو بلیڈنگ نہیں رک رہی تو آپ ان کو دے سکتے ہیں تھالاسپی اور ٹریلیم. تھالاسپی ورسا اور ٹریلیم مدر ٹنکچر میں ملا کے، اور تیسری دوا ہے جیرینیم میک. تینوں دوائیں مدر ٹنکچر میں ملا کے 10 قطرے دیں تو اللہ کے فضل سے بلیڈنگ رک جائے گی. اچھا جی، ایک سوال میں نکال لوں جو میں نے، یہ کہتے ہیں جی which start even during sleep and doesn't go away easily even with paracetamol or homeopathic. Mostly the head is on forehead, ماتھا، زیادہ ماتھے میں درد ہوتا. جی زینوتھیکسائلم ایک دوا ہے یہ سامنے درد کے لیے، وہ اگر آپ 6 میں یا 30 میں کھائیں تو یہ درد ٹھیک ہو جائے گی. سر کی چوٹی بہت ٹھنڈی فریز ہو جاتی ہے اور ہاتھ کی انگلیوں میں بھی طاقت نہیں فیل ہوتی، اس کے لیے کون سی دوا ہوگی؟ سر کی چوٹی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور ہاتھ کی انگلیاں بھی سیدھی نہیں ہوتی، کلکیریا کارب کھائیں 30 میں یا 200 میں. Even after toothbrush, the breath was bad odor. What to take? Odor. لیکن جی یہ بدبو جو ہے یہ ان کے دانتوں سے نہیں آتی، وہ 10 دفعہ بھی بریتھ کا وہ برش کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ان کے معدے سے یہ بدبو آتی ہے، اس کے لیے ان کو چاہیے کہ رس کلابرا ایک دوا ہے، رس کلابرا 30 میں کھائیں، فرائنم 1000 میں ہفتے میں ایک بار. تو یہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا ہواڑ آندھی، تو یہ رک جائے گی انشاءاللہ. لاسٹ پروگرام میں کال کارب بتائی گئی تھی جھوٹ اور چوری کرنے کے عادت کے لیے، لیکن پوٹینسی نہیں بتائی. چھوٹی طاقت لینی ہے یا 1 m وغیرہ؟ نہیں آپ کوئی بھی طاقت دیں 200 دیں، لیکن ایک خوراک دے کے پھر یہ اس کو روزانہ نہیں دینی دوائی. آپ 200 میں دیں، ایک خوراک دیں، پھر انتظار کریں، پھر اس کے بعد اگر نہیں فرق پڑتا پھر 1000 میں دیں. تو آہستہ آہستہ ان کا یہ جھوٹ بولنے کی عادت اور یہ چوری کی عادت جو ایک نشہ ہوتا ہے ایکچولی. یہ چوری کرنے والے یہ چوری مطلب اس لیے نہیں کرتے چور کہ ان کو ضرورت ہوتی ہے، یہ ان کے اندر ایک نشہ ہوتا ہے جس کو وہ نشے کو پورا کرنے کے لیے یہ لوگ چوری کرتے ہیں. تو اس لیے ایسے جو نشئی چور ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کلکیریا کا اچھی ثابت ہو سکتی ہے. ٹورنٹو سے سوال پوچھا کہ بچی کی عمر 9 سال ہے، گال کے اندر کی طرف سفید سا کچھ ہوتا ہے، دانتوں سے کاٹتی ہے، الجھن ہوتی ہے، منہ سے بدبو آتی ہے اور کنسپیشن بھی ہوتی ہے، آئرن کی ڈیفینیسی ہے، بال بھی کافی گر گئے ہیں. لیکن جی چھوٹی جی بچی ہے، اس کو آئرن ڈیفیشنسی ہے تو اس کو نیٹرم میور اور فیرم فاس اور کلکیریا فاس
30 میں ملا کے دن میں 3 دفعہ دیں، اس کی آئرن ڈیفیشنسی تو لگ سے ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ جو منہ میں وہ کاٹتی ہے یا چھالا بنتا ہے، اس چھالے کے لیے اس کو آپ بورکس دے سکتے ہیں، 30 میں بورکس دیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ مرد عمر 70 سال ہے، کہتے ہیں 2 ماہ میں ایک بار ڈپریشن کا دورہ پڑتا ہے، خاموش ہو جاتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، اور دل اور شوگر کے بھی مریض ہیں، اور کون سے وٹامن لینے ہیں؟ دیکھیں جی، اگر وہ خاموش ہو جاتے ہیں، خاموشی تو ایک عبادت ہے، ان کی عبادت میں آپ کیوں مخل ہوتے ہیں؟ اگر وہ 1-2 دن کے خاموشی کے بعد پھر شروع ہو جاتے ہیں بولنا، تو اس میں کون سے کسی سے بات نہیں کرتے، وہ گھبران؟ کہتے ہیں ایسے فیل تو ڈپریشن میں چلے گئے۔ نہیں، وہ یہ بھی تو ہمارے لوگوں نے نا ایک مذاق بنا لیا ڈپریشن، وہ ڈپریشن میں چلا گیا، میں ڈپریشن میں چلی گئی، وہ گھر نہیں آیا، مجھے ڈپریشن ہو گیا، وہ گھر سے چلی گئی، مجھے ڈپریشن ہو گیا۔ یہ ڈپریشن لوگوں کے دماغوں پہ اس طرح چھایا ہوا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو لوگوں کو اس کے علاوہ کوئی اور بات آتی نہیں ہے، ہر بات پہ ڈپریشن، ہر بات پہ ڈپریشن۔ وہ بابا کیا ہو گیا؟ آج سے 30 سال پہلے کسی کو ڈپریشن کا پتہ نہیں ہوتا تھا، آج سے 40 سال پہلے ہم نے تو کبھی ڈپریشن نہیں سنا تھا کہ کسی کو ڈپریشن ہو گیا۔ یہ آج کل کے یہ ماڈرن زمانے میں ماڈرن دوائیاں کھا کے لوگ ماڈرن ہو گئے بہت زیادہ، اور ان کو ہر بات بھی کوئی خاموش ہو جائے ڈپریشن ہو گیا، کوئی بولنے لگ پیا ڈپریشن ہو گیا، کوئی نہیں بولتا اس کو آٹزم ہو گیا، کوئی بولتا زیادہ ہے اس کو ADHD ہو گیا۔ او بابا، یہ ساری بیماریاں اتنی گہری بیماریاں ہیں، آپ ان کی خدا کرے اللہ آپ کو ان بیماریوں سے اللہ تعالیٰ بچائی رکھے۔ یہ وقتی علامات ہوتی ہیں، 2 دن میں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر فرض کیا کوئی بندہ 2 دن نہیں بولتا، فرض کیا کوئی بھی ہو یو اینڈ می کوئی بھی ہو، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر وہ کھاتا پیتا ٹھیک ہے، نمازیں پڑھتا ہے، کھاتا پیتا ٹھیک ہے، نہیں کسی سے بولتا تو خاموش رہے گا، اس میں ڈپریشن والی کون سی بات ہے؟ ہر بات میں لوگ ڈپریشن پہ چلے جاتے ہیں، ہر بات پہ ڈپریشن پہ چلے جاتے ہیں۔ ڈپریشن کی ایک ہی سپر ٹونک دوا ہے، وہ ہے آرمیٹیلیکم۔ جو بھی بندہ یہ فیل کرے کہ وہ اس کو، میں نے کئی دفعہ اس کی ڈپریشن کی تعریف کی ہے پروگراموں میں، لیکن میں آج اس ٹاپک پہ نہیں جاتا۔ ڈپریشن کی اولین دوا، سب سے بہترین دواؤں میں سے دوا آرمیٹیلیکم ہے۔ اگر عورتوں کو ایسا ہوئے تو عورتوں کے لیے تو ویسے ہی یہ بہت اعلیٰ دوا ہے، کیونکہ عورتوں کو سونا بہت پسند ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں جن کو اکثر جن کو ذہن میں یہ بات ہے کہ ان کو ڈپریشن ہے، وہ ایک تو سونا پہنا کریں، سونے کے زیور اپنے جسم کے ساتھ لگا کے رکھیں۔ اگر وہ سونا نہیں پہن سکتی، رات کو اپنے 2 کڑے 1 گھونٹ پانی میں بھگو کے رکھ دیے اور صبح اٹھ کے وہ پانی پی لیا۔ اس طرح آپ کریں گے تو آپ کو ڈپریشن کا نام و نشان مٹ جائے گا آپ کی زندگی سے۔ تو اگر یہ بھی نہیں کر سکتی تو پھر آرمیٹیلیکم کی 10 ایم کی 2-3 خوراکیں دن میں کھا لیا کریں ہفتے بعد، تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ گلا خراب ہونے سے بیٹھ گیا ہے، اسی کو دوائی؟ گلا خراب ہو کے بیٹھ جائے تو جس طرح مجھے کھانسی آ رہی، میرا بھی بیٹھ گیا بول بول کے، کی دوائی فاسفورس ہوتی ہے، فاسفورس کھائیں۔ ویسے یہ وقتی طور پہ فاسفورس اچھی دوا ہے۔ گلے کی بہترین دواؤں میں سے جو دوا ہے وہ ہے بیلاڈونا، اور اس کے بعد ہے فائٹولاکا۔ فائٹولاکا ڈیسینڈرا یا فائٹولاکا امریکانا، یہ گلے کے لیے بہترین دوائیں۔ یہ انڈیا سے ایک سوال پوچھا جی، وہ کہتے ہیں جب بھی بارش آنی ہو تو اس سے 3 دن پہلے میرا گلا خراب ہوتا ہے، گلے میں جلن ہوتی ہے، سر میں درد ہوتی ہے، کھانسی ہاں جی، شروع ہو اس کی جاتی بھی ہے، دوائی اور اس کے 3 دن بعد بارش آ جاتی ہے۔ ہاں جی، اس کی بھی دوائی فاسفورس ہی ہوتی ہے۔ اچھا، فاسفورس 200 میں کھائیں۔ جرمنی سے ہومیوپیتھک کی دوائی خرید لو تو D6D12 ہوتی ہے، اس کا 200 یا 30 پوٹینسی کے ساتھ کیا ریلیشن ہے؟ مجھے آج تک ان لوگوں کی سمجھ نہیں آئی، یہ لوگ مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں۔ میں نے تو کل ایک کوئی پرسوں لکھا تھا کہ آپ 60 سال کی ہیں، آپ 6 کی تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ 60 سال کی ہیں۔ میں نے کہا آپ 60 سال کی ہیں، آپ 6 کی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو D6 پوٹینسی ہے وہ D200 نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کو میں نے 1000 بار پہلے بتایا ہے کہ آپ کو ٹھیکے سے ہر دوائی اویلیبل نہیں، لیکن ڈی ہو یا سی ہو، اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔
لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ یہ D6 والی دوائی Day 200 ہے، یا Day 200 والی Day 12 ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ لوگوں کو اتنا کامن سینس سے کام لے لیا کریں کہ 6 اور 200 میں کچھ تو فرق ہے، 6 اور 30 میں کچھ تو فرق ہے، 30 اور 200 یا 200 اور 1000 میں کچھ تو فرق ہے، لیکن وہ نہیں، وہ کامن سینس سے تو کام لیتے ہی نہیں۔ ہم کامن سینس سے اتنا بھی کام نہیں لیتے کہ ہم کسی کو خط لکھتے ہیں اس کے پیچھے اپنا ایڈریس نہیں لکھتے، کیونکہ یہ ہمارے مزاج میں نہیں ہے۔ ہم کسی کو اپنا ایڈریس بھیجتے ہیں تو اپنا نام نہیں اوپر لکھتے، صرف اسٹراسے کا نام اور شہر کا نام لکھ دیتے ہیں۔ ہم لوگ کامن سینس سے تو کام لیتے ہی نہیں۔ ہماری کامن سینس تو صرف یہ ہوتی ہے کام پہ جانا، کام سے آنا، روٹی کھانی، ادھر چلے گئے، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ وہ خدا کا خوف کریں، آپ یورپ میں رہتے ہیں، آپ کو کم از کم اتنا کامن سینس تو ہونا چاہیے کہ آپ اپنا ایڈریس لکھ رہے ہیں، آپ کسی کو خط لکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے اپنا ایڈریس بھی لکھنا آپ نے، تاکہ اگر خط گم ہو جائے یا جس کو ملنا چاہیے اس کو نہ ملے، کم از کم آپ تک واپس تو آ جائے۔ نہیں، ہم نہیں ایسے کرتے۔ وہ کہتے ہیں نا تھک گئے ہم انہی باتوں کو کہتے کہتے، تو ہم بھی تھک گئے ان باتوں کو کہتے کہتے، لیکن لوگوں کی کان سے کیوں نہیں رہیں گی؟ سارے نہیں ہیں، کچھ لوگ ہیں، لوگ بہت اچھے ہیں، بہت ہی سمجھ بوجھ والے ہیں، دید لحاظ والے ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن چند ایک ایسے ضرور ہیں جن کی سمجھ سے یہ بالا تر ہے۔ ان کو جو جیسے مرضی سمجھا لیں ان کو، انہوں نے پھر یہی سوال کرنا، جی یہ D30 اور D200 سیم ہے، ان کو یہی سوال آنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، D6 طاقت چھوٹی طاقت ہے، D12 اس سے بڑی طاقت ہے، D30 یا C30 اس سے بڑی طاقت ہے، D200 یا C200 اس سے بڑی طاقت ہے۔ اس کے بعد 200 کے بعد عموماً 1000 استعمال ہوتی ہے، C1000 یا D1000 عموماً وہ اس سے 200 سے بڑی طاقت، 1000 سے اوپر 10,000 ہے، 10 ہم کہتے ہیں اس کو، وہ D ہو یا C ہو، اول تو آپ کو اپوتھیکے سے 1000 بھی نہیں ملتی۔ اگر آپ کو اپوتھیکے سے D1000 یا C1000 ملے، کوئی بھی دوائی آپ لے کے دیکھ لیں تو 70 یورو سے کم نہیں ملتی، کوئی بھی دوائی، اور وہ چند گولیاں ہوتی ہیں، چھوٹی سی شیشی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ ان چکروں میں نہ پڑیں۔ اگر آپ کو یہ اونچی طاقت کی دوائیں چاہیے تو مجھ سے سستی دوائی کوئی نہیں آپ کو دے سکتا، یہ میرا چیلنج ہے۔ تو یہ آپ D12 لے لیں، D6 لے لیں، D30 لے لیں، D200 لے لیں، D1000 لے لیں، CM لے لیں، 50M لے لیں، یہ D میں ہوں یا C میں ہوں، یہ برابر کام کرتی ہیں، ان کے کام کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صرف کچھ لوگ، جیسے ہمارے کچھ لوگ ہیں، ان کو بہت شوق ہوتا ہے دوائیوں کے پھکے مارنے کا، ان کو میں عموماً D پوٹنسی میں دیتا ہوں، ذرا لو ہوتی ہے۔ تو جن کو ایک آدھی خوراک دینی ہو ان کو میں C میں دیتا ہوں کہ ہفتے میں 2 خوراکیں کھا لیں، اس کے بعد چھوڑ دیں۔ تو اس لیے یہ ان پوٹنسیوں کے بارے میں آج پھر تفصیلی بات ہو گئی۔ آپ D3 لے لیں، D6 لے لیں، D12 لے لیں، یہ درجہ بدرجہ پوٹنسیاں ہیں۔ جیسے آپ کبھی 3 سال کی تھیں، پھر 6 کی ہوئیں، پھر 10 کی ہوئیں، پھر 12 کی ہوئیں، پھر 50 کی ہوئیں، پھر 60 کی ہوئیں، اسی طرح جس طرح آپ بڑھی ہیں اسی طرح یہ پوٹنسیاں بڑھتی ہیں، اسی طرح یہ پوٹنسیاں بڑھتی ہیں جس طرح انسان کی عمر بڑھتی ہے۔ اس لیے 200 میں اور D6 میں یا C6 میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ D6 والی دوائی ہم دن میں 6 دفعہ بھی کھلاتے ہیں، دن میں 10 دفعہ بھی کھلاتے ہیں، لیکن D200 کی دوائی ہم 6 دفعہ نہیں کھلاتے، وہ ہم 1 یا 2 دفعہ یا ہارڈلی 3 دفعہ کھلاتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں میں فرق ہے، تو ان کو سمجھیں اور کوشش کیا کریں سمجھنے کی۔ تو بہرحال چلیں، آپ کے علم میں اضافے کے لیے میں نے یہ بھی آپ کو اتنا لمبا لیکچر دے دیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ان پوٹنسیوں میں فرق ہے۔ جیسے چلیں، اب پوٹنسیوں کا ذکر چل رہا ہے، سوال تو آپ کے رہ گئے، سوال اگلی دفعہ ہو جائیں گے، لیکن یہ لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے کہ 30 پوٹنسی میں اگر آپ 2-3 ہفتے دوائی دے رہے ہیں، 3 ہفتے 4 ہفتے دیں، اس کے بعد پھر اس کو روک کے اپنے معالج کو بتائیں کہ ہم 1 مہینے سے یہ دوائی دے رہے ہیں، ماس ہے آپ کے معالج نے آپ کو کہا ہو کہ آپ نے اتنی دیر کھانی ہے۔ اسی طرح 200 کی ہفتے میں 2 بار 3 بار 1 بار 2 بار، تو
1000 کی بھی اس طرح ہفتے میں 1 بار 2 بار حسب ضرورت، ایز مطلب جیسے کہ آپ کا معالج آپ کو ڈائریکٹ کرتا ہے ویسے آپ نے دوائی کھانی ہے۔ تو بہت چھوٹی پوٹینسیاں ہوں، اگر D3 ہو یا D6 ہو تو ان کو آپ دن میں 5-6 دفعہ، جیسے مثلاً کسی کا بخار ہے بچے کو، مائیں بتاتی ہیں جی کہ بچوں کا بخار ہے تو نہیں رہا، بس D6 یا 6S کی دوائیں بھی 1-2 دفعہ دے کے ڈر جاتی ہیں۔ یہ دوا آپ بخار کے دوران ہر 15 منٹ کے بعد ریپیٹ کر سکتی ہیں جب تک بخار کو افاقہ نہیں ہوتا۔ جب بخار اتر جائے یا ٹوٹ جائے تو پھر آپ اس کو دن میں وہی 3-4 دفعہ دیں۔ تو اس لیے یہ دوائیں طریقے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ کھانسی لگی کسی کو، سانس کی دقت ہے، آپ وہ نسخہ دے رہی ہیں اینٹی مونیم ٹاٹ والا، ایپیکاک، آرسنک، اگر آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ بچے کو اس کی ایک خوراک دینے سے کوئی گھنٹے بعد کوئی فرق نہیں پڑا تو آپ اس کو گھنٹے بعد ریپیٹ کر دیں، پھر اگلے گھنٹے ریپیٹ کر دیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ ماشاءاللہ کافی فرق پڑ گیا 3 خوراکیں دینے سے، پھر آپ اس کو روٹین میں 2-3 دفعہ دن میں دیں۔ اسی طرح 200 والی ہے، 200 کی آپ نے ایک خوراک، میں کئی دفعہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ نے صرف سنگل ڈوز کھانی ہے، 1 ڈوز، تو وہ کہتے ہیں جی روزانہ 1 ڈوز؟ اور میرے بھائی جب میں کہتا ہوں 1 ڈوز کھانی ہے تو مطلب صرف 1 ڈوز کھائیں اور انتظار کریں، نیکسٹ ڈوز کے لیے میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو اس لیے یہ پوٹینسیوں کا معاملہ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جیسے آپ کو کہا جائے ویسے آپ کھایا کریں، ویسے ہی کھانے سے آپ کو، یا جیسے ہم نے جیسے لکھا ہوتا ہے نسخوں کے ساتھ، اتنی بار کھائیں، اتنی بار کھائیں، اتنی بار کھائیں، ویسے آپ کھائیں تو خدا تعالیٰ فضل فرمائے گا اور آپ کو شفا دے گا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ چلو موقع محال کی صورت میں جب وہ یاد آ گئے تھے 3-4 نا، وہ 3-4 نے مجھ سے یہ پچھلے دنوں میں پوچھا کہ D6 اور D200 سیم ہوتا ہے؟ آپ وہ ٹھیکے سے ہم لینے جائیں تو وہاں ہم نے کیا کرنا ہے، D6 لینی، وہ D6 جو آپ نے بتائی وہ D200 ہوگی، وہ کیسے ہوگی بھائی؟ تو کیونکہ D6 کی دوائی آپ کو 7 یورو میں ملے گی، 8 یورو میں آپ ٹھیکے سے، اور D200 کی دوا آپ کو 18-19 یورو کی ملے گی۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ قیمتیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کتنا فرق کتنا ہے۔ یہ بایو کیمک دوائیں جو ہیں، یہ کلکیریا فاس، کالی فاس، میک فاس، یہ نیٹ سلف، یہ ڈیز ایکس میں آپ کو 4 یورو کی یا 4.5 یورو کی 80 ٹکیاں ملتی ہیں۔ یہ آپ کسی بھی اپوتھیکے سے، شسلا سالسے کے نام سے آپ یہ خرید سکتے ہیں اپوتھیکے سے۔ 1 منٹ میں ہارون کتنے سوال تمہارے پاس ہیں؟ ہارون سوال کتنے؟ ہاں جی جی، کافی زیادہ سوال ہے میرے پاس۔ نوجوان عمر 23 سال، سر میں سرکی ہے، بال بھی جھڑ رہے ہیں، نسخہ بتا دیں۔ اس سر میں سکری کا کئی دفعہ نسخہ بتایا اور کئی دفعہ فوٹو لگی ہوئی، پروگراموں میں دیکھیں مل جائیں گے آپ کو۔ اب تھوڑا سا موقع میرے خیال ہارون صاحب کو بھی دے دیں۔ ٹھیک، چلے ہارون صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام۔ پہلا سوال ہے کہ میری ایج 58 سال ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، گلے میں کافی پرابلم ہے، خراش اور خشکی ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ گلوبل سنڈروم ہے، اور جو دوائی انہوں نے استعمال کرنا چاہیے وہ پوچھ رہے ہیں، بیلاڈونا، فیرمفاس، ہائپرسیل اور فائٹولا کا پڑھ رہا ہوں، کیا یہ دوائی میں لے سکتا ہوں؟ اور مرکسول بھی 30 میں۔ جی ابھی میں نے یہی بتایا نا، گلے کے لیے یہ فائٹولا کا اور بیلاڈونا بہترین دواؤں میں سے دوائیں ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، میری والدہ کی عمر 80 کے قریب ہے، ہارٹ کی اینجیوپلاسٹی 3 بار ہو چکی ہے، فروری 2021 میں کرونا ہوا تھا، اس کے بعد سے ٹھیک ہیں، چیسٹ سے آواز آتی ہے اور چلنے کے ان کی چیسٹ سے آواز آتی ہے کرونا کے بعد، ٹھیک تو ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، ان کو اینٹی مونیم ڈاٹ دیں 200 میں، ٹھیک ہو جائیں گے، روزانہ ایک خوراک چند دن دیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اگلا سوال ہے، ایک خاتون جن کی 6 سال کی بیٹی ہے، پریگنینسی کے بعد بلڈ پریشر لو ہے، ہارٹ بیٹ کا مسئلہ ہے، 2010 میں
جو تھی وہ دوسری پریگننسی ہوئی تھی. اس کے بعد سے تمام ٹیسٹ کلیئر ہیں. نیند کے بعد ان کو اکثر چکر آتے ہیں اور اکثر 24 گھنٹے چکر آتے ہیں. جب چکر آتے ہیں تو ان سے سر موو نہیں ہوتا. اور یہ انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے دوسری پریگننسی تھی ان کی ڈلیوری کے وقت انہوں نے بہت زور لگا کے وہ پریگننسی اچیو کی تھی, تو اس کے بعد سے ان کے سارے جسم پر سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے گلٹیاں سی بن گئی ہیں اور درد ہوتی ہے انہیں. لیکن گلٹیوں کے لیے تو وہ گلٹیاں کیوں بنی ہیں, یہ کہاں کہاں گلٹیاں بنی ہیں, یہ پریگنینسی کے بعد تو بنی کسی وجہ سے بنی ہوگی. اس طرح تو جیسے وہ بتا رہی ہیں ویسے تو میرا نہیں خیال ہوا ہوگا کہ زور لگانے سے گلٹیاں بن گئی. لیکن اگر ان کو یہ درد ہوتی ہے جسم میں پورے میں تو وہ کالی کاپ اور کلکیریا کاپ 30 میں ملا کے کھائیں, دونوں دعائیں, تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا انہی کا یہ ہے کہ ان کو پیریڈز کا مسئلہ ہے, جب تیسرے یا چوتھے دن پیریڈ کا فلو زیادہ ہوتا ہے تو اس کی بھی یہی دعائیں ہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے, ویٹ 58 کلو گرام ہے, کمر میں بہت زیادہ درد رہتی ہے, رائٹ سائڈ سے بازو تک جاتی ہے, یہاں تک کہ رائٹ سائڈ والا بازو ایسے ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ کچھ چیز لکھی بھی نہیں جاتی اور پڑھے بھی نہیں جاتی. 24 گھنٹے درد رہتی ہے, کسی دوائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سفلینم 1000 ویکلی اور سنگونیریا 200 میں روزانہ کچھ دن کھائیں. جی ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے, 6 ماہ سے پریگننٹ ہے, بہت زیادہ سینسٹیو ہے, سٹریس ہوتا ہے تو رونا شروع کر دیتی ہیں اور ان کو خوش رہنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن رہا نہیں جاتا, چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے وہ رو پڑتی ہیں. یہ ہے ان کا مسئلہ. ہاں جی, ان کے ہارمونز کا مسئلہ ہے. ان کو سیروٹونین 6C میں دن میں 3-4 دفعہ دیں, چلو ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور دوسرا ان کا مسئلہ ہے کہ 2 ماہ سے ویجینا انفیکشن ہے, بہت زیادہ یلوش ڈسچارج ہے, کوئی میڈیسن لی فرق نہیں پڑا. کیلیڈیم کھائیں 30 میں. ٹھیک ہے. اور ایک اور تھا انہی کا سوال تھا کہ بیبی کی بچ لائی آ رہی ہے, یعنی کہ بیبی کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے پیٹ میں. بریچ بیبی کی کسی کے, اس کی بھی میں نے بڑی دفعہ دعائیں بتائی ہیں, لوگ بھول جاتے ہیں بڑی جلدی. بیبی کی پوزیشن دوران پریگننسی 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں مہینے میں بھی اگر چینج ہو جائے تو اس کی دوا میرے استاد محترم رحم اللہ تعالیٰ نے پلسٹیلا CM میں ایک خوراک بتائی ہے, لیکن انہوں نے 200 بھی بتائی ہے کہ اگر پلسٹیلا کی ایک خوراک مل جائے تو ٹھیک ہے, اگر پلسٹیلا CM میں نہ ملے تو 200 روزانہ ایک بار دینی چاہیے. جی ٹھیک. اگلا سوال ہے, یہ ایک خاتون جن کی عمر 68 ہے, کینیڈا میں وہ رہتی ہیں, انہوں نے بتایا کہ ان کے انگوٹھے میں درد ہوتی ہے, دونوں ہاتھ کے انگوٹھوں میں شدید درد ہوتی ہے اس جگہ پر, ان سے تسبیح کرتی ہیں تو پھر بھی ان کو درد ہوتی ہے شدید. تسبیح کر کے شاید انگوٹھے میں درد ہوگی. اچھا, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے, شفا دے. تو انگوٹھے میں یہ صرف اگر اوپر والے حصے میں درد ہے یا پورے انگوٹھے میں درد ہے؟ پورے انگوٹھے میں, اس حصے میں, کہ اس جگہ سے لے کر یہاں. جی, روٹا 200 میں کھائیں, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے, ایک خاتون جن کی عمر 62 ہے, سوری روٹا 200 میں اور کوسٹیکم 200 میں, باری باری, ایک دن وہ اس طرح 2 خوراکیں نئے ویک میں, 2 خوراکیں کوسٹیکم کی, 2 خوراکیں روٹا کی, تو اس طرح 2-3 ہفتے لین, چلا ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک. اگلا سوال ہے, ایک خاتون جن کی عمر 62 ہے, ایک ان کے لمپ تھا جو کہ آپریشن کر کے, کافی گہرا آپریشن کر کے بازو میں سے نکال دیا, اس کے بعد سے بازو میں بہت زیادہ درد رہتی ہے, وزن نہیں اٹھا سکتی, آپریشن کی وجہ سے نسیں متاثر ہوئی ہیں ان کی. یہ آپریشن کی وجہ سے ان کی نسیں متاثر ہوئی ہیں, گہرا آپریشن کیا انہوں نے, ظاہر اندر کچھ نرو کاٹ دیے ہوں گے, انہوں نے ہائیپیریکم کھا کے دیکھے 30 میں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے, میرا بیٹا جس کی عمر 25 سال ہے, بچپن سے ہی سوتے ہوئے اس کو ایک جھٹکا سا لگتا ہے, کافی صحت مند ہے, ایکٹیو ہے, تھکاوٹ کے باوجود بھی کام کرتا ہے,
ابھی ابھی اس نے ریسنٹلی انجینئرنگ کی ڈگری کمپلیٹ کی ہے, فرسٹ یا سیکنڈ آتا ہے. سوتے ہوئے رات کو جھٹکا لگتا ہے. جی ڈیجیٹیلس 200 میں 2 دفعہ ہفتے میں دیں اس کو رات کو سوتے ہوئے, تو پھر بتائیں بعد میں. جی ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے, ایک اصل مرد میں جس ہوتا کی یہ ہے کہ سوتا ہوا بندے کو ایسے لگتا ہے جیسے بندہ نا ڈوب رہا ہے. دوران نیند اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ ڈوب رہا ہے, اور پھر جھٹکے سے اٹھتا ہے ایکچولی وہ. تو اس کے لیے میں نے بہت سارے لوگوں کو ڈیجیٹلس دے کے دیکھا ہے, تو خدا کے فضل سے بہت فائدہ ہوا. جی ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے, عمر 60 سال, ان کو بلڈ کینسر ہے, لیور پرابلم بھی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کوئی وہ بتاتے نہیں اس بارے میں, انہوں نے کوئی دوائی تجویز کی ہے. بلڈ کینسر ہے اور لیور کی بھی پرابلم ہے, اور کڈنی بھی ان کی جو ہے وہ 25% کام کر رہی ہیں صرف. انہیں کہیں کہ اس کی ایک دوا ہوتی ہے سچی بوٹی. سچی بوٹی کے نام سے ایک دوا ہے, دھماسا بھی کہتے ہیں اس کو. اس کے 10 قطرے دن میں 3 دفعہ لینا شروع کریں. جی ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے, گالوں کے پاس اور ناک کے پاس ایریا میں پگمنٹیشن ہے. ڈاکٹرز نے یہی بتایا, پگمنٹیشن ہے گالوں میں اور ناک کے پاس. آرسینک سلف فلیوم 30 میں دن میں 3 دفعہ. جی ٹھیک. اگلا سوال ہے, گال بلیڈر میں کینسر بتا رہے ہیں اور ہارٹ پیشنٹ ہیں اور شوگر بھی ہے. لیکن گال بلیڈر میں کینسر بتا رہے ہیں کہ گال بلیڈر میں کینسر ہے, ہارٹ پیشنٹ بھی ہے, شوگر بھی ہے, تو اس سے بہتر ہے وہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں وہ کیا کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. گال بلیڈر کے کینسر کے لیے تو دوائیں بتائی جا سکتی ہیں, لیکن ان کے ساتھ 2 اور بھی تو ایشو ہیں. اور یوٹرس, پلس والا یوٹرس میں سویلنگ ہے, اس کی کوئی میڈیسن ہے؟ اس کی وجہ سے بہت زیادہ وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے اور جس میں سے بہت زیادہ بدبو جی آتی ہے. فریکسینس امریکانا 30 یا 200 میں کھائیں تو یوٹرس آپ کا صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. اب دیکھ لیں, ٹائم ہو گیا ہے, سوال ہیں ابھی جی کافی. ٹائم از اوور. سر 2 سوال پلیز. جی فرمائیں. خاتون عمر 45 سال, اکثر سردیوں میں ڈپریشن ہو جاتا ہے. 16 سال کی تھی جب والدہ کا ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی. اس وقت سے دماغی طور پر ڈسٹرب ہے. علاج سے ٹھیک ہو گئی تھی, اب زیادہ کام کرنا پڑے تو ڈسٹرب ہو جاتی ہے. غصہ بہت آتا ہے, آنکھوں کے نیچے بلیک سرکل بنتے ہیں. ایلوپیتھک دوائی لیتی رہی تو ٹھیک رہتی ہے, چھوڑ دے تو بیماری اور کر آتی ہے. ہومیوپیتھک کا علاج اگر کوئی ہو سکتا ہو تو بتا دیں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائیے, اللہ تعالیٰ شفا دے ان کو چاہیے کہ یہ بہت ان کو صدمہ ہے اپنی ماں کی وفات کا ہی. ان کو چاہیے کہ ایک خوراک اگنیشیا CM کی کھا لیں, تو اس کے بعد پھر نیٹرومیور 1000 ہفتے میں 1 بار کھاتی رہیں, تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. نوجوان عمر 23 ایئرس, ڈپریشن اور مینٹل سکنس, شیزوفرینیا کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہے. کافی ایلوپیتھک دوائیاں کھا رہا ہے جو اس کو جسمانی طور پر کمزور اور سلیپی کر رہی ہیں. ہم آہستہ آہستہ ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ ختم کر کے متبادل ٹریٹمنٹ پر لانا چاہتے ہیں, اس بارے میں کوئی رہنمائی فرمائیں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے, اللہ تعالیٰ شفا دے. اس کو سیروٹونین 6C میں شروع کریں. شیزوفرینیا کی بہترین دعا ہے. ایک سوال اور تھا جیسا امپورٹنٹ جو میں چاہتا تھا آپ سے پوچھ لوں. یہ خاتون ہے جن کی 5 بچے جو ہیں فوت ہو گئے ہوئے ہیں. یہ تو کر لیا تھا آپ نے. یہ کر لیا تھا. چلے باقی پہ ابھی تو 15 سوال اور ہیں, پھر اگلی دفعہ صحیح. جی انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ خیر رکھے. بہت شکریہ جی آپ دونوں حضرات کا اور ناظرین کا جنہوں نے سنا, اور سب اوکے کے جی, لیے اللہ دعا کریں حافظ, کہ فی اللہ امان تعالیٰ. اللہ. اس پروگرام کو پھیلائیں, چلائیں, لوگوں کو دکھائیں, اور اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی اور ہم پہ بھی اپنا فضل فرمائے. کرے اور سب کو السلام علیکم ورحمۃ بیماروں اللہ کو شفا وبرکاتہ. دے.
کے ساتھ اجازت دیجیے. اگلی دفعہ کا رہ گیا ہارون، آپ کہہ رہے تھے. ہم بات کر لیتے ہیں ابھی بعد میں، پھر ڈسکس کر کے پھر گروپ میں لکھ دیں گے. اچھا چل ٹھیک. ٹھیک ہے. اوکے جی، فی امان اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو شفا